अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमेरात है 4 दिसंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार तकरीबन आ चुका है। नोटिफिकेशन की समरी ताख़ीर हो रही थी। इस बीच में अनगिनत कयास आराइयाँ जन्म ले रही थीं। सियासी जमातों के तर्जुमान मनपसंद की कहानियाँ और फीडेड कहानियाँ आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। किसकी खबर दुरुस्त हुई, किसकी गलत हुई, एक जुमला मुझे कहने दीजिए इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ। जितने भी फन्ने खान थे ना, कयास आराई करने वाले, पेशन गोई करने वाले, जिनके बड़े बड़े सोर्सेस थे, सब तबाह हो गए। किसी की बात में, किसी की खबर में वज़न नहीं था, क्योंकि मामला सारा फीडेड था। कहीं सियासी जमातें फीड कर रही थीं और कहीं कुछ और अनासिर फीड कर रहे थे। बहरहाल आज ताख़ीर हुई आपकी खिदमत में आने के लिए। वजह यह थी कि आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें ऐलान किया गया कि इमरान खान साहब से जो लोग मुलाकात करके बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। फिर एक ऐलान मोहसिन नकवी साहब की जानिब से किया गया कि बाहर बैठे यूके में शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा, इनकी हवालगी के लिए हुकूमत ने प्लान बना लिया है। जो यहाँ बरतानवी हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात की है। क्या बाहर बैठे यूट्यूबर्स जो हैं, इन दोनों की हवालगी मुमकिन है? क्या बरतानिया पाकिस्तान की शिकायत पर इन दोनों को पाकिस्तान के हवाले करेगा? अहम सवाल ये। तो ये 2-4 मामला थे जिसकी वजह से आज वीलॉग ताख़ीर से आपकी खिदमत में आ रहा है। बहरहाल कहानी शॉर्ट करते हैं और ये भी बताते हैं कि मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, बारीक गेम क्या थी, नून लीग क्या चाह रही थी, बकौल शख्से किसकी बात मानी गई है, हु प्रवेल्ड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सारी ताख़ीर में, इस डले में किस पार्टी की, किस फरीक की बात मानी गई है, इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज की या फिर नून लीग की। ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब मैं आज आपको यकीनी तौर पर देके जाऊंगा। अगला मंजरनामा मुझसे लोग पूछते हैं, बयान नहीं करते, आज उसकी कहानी भी बयान करूंगा। देखिए, होता यह है कि शाम कोई मेरे ख्याल 7-8 बजे के बीच एक ख़बर आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रेस रिलीज नंबर 375, ये मेरे पास मौजूद है। इसमें मीडिया विंग जारी करता है 4 दिसंबर की तारीख से। वो लिखते हैं कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ईवान सदर भेज दी है। ये जुमला गौर से आपने सुनना है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी समरी मंजूर की है। मंजूर करने के बाद ईवान सदर भेजी है, क्योंकि आइन में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की समरी जब ईवान सदर जाएगी तो वहाँ दस्तखत होंगे और फिर वो नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अभी ये जो समरी आई है, नोटिफिकेशन आना है, इसलिए मैंने कहा था जिसका इंतज़ार वो शाहकार तकरीबन आ गया। आगे वो लिखते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तो अजबर थी बात। ये तैनाती 5 साल के लिए है। ये नुक्ता काबिल गौर, यहाँ मैं आगे जाके आपको वजाहत करूँगा कि इसका मतलब क्या है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फिर उन्होंने लिखा, एक और बड़ा अहम इजाफा इस नुक्ते में आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी है। इस तोसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। ये जो 2024 में आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी ना, उसमें जितने भी सर्विसेज चीफ थे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल कर दी गई थी। ठीक है, तो उस 5 साल की वजह से एयर मार्शल हूँ या नेवल चीफ हूँ, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 3 की बजाय 5 साल कर दी गई। तो एयर चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत उस 5 साल के कोटे में 2026 को ख़त्म हो रही है। लेकिन ये जो नई समरी आई, इसमें 2026 के बाद उनको मज़ीद 2 साल दिए जा रहे हैं। एयरफोर्स के हल्के ये समझते थे और एक राय थी कि जनाब असल जंग तो उन्होंने लड़ी, इन्होंने मार्का हक जो था भारत के ख़िलाफ़ बड़ा भरपूर कारनामा अंजाम दिया, तो इनके एजाज़ और तकरीम में भी कुछ मज़ीद किया जाए। तो अब इनके लिए 2 साल मज़ीद एलोकेट कर दिए गए हैं, यानी 2026 तक तो ये 5 साल की वजह से थे, 2 साल और ऐड कर दें तो ये 2028 तक एयर चीफ ये भी अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जारी करदा प्रेस रिलीज। अब नोटिफिकेशन मुसलसल ज़ेर बहस था, यानी इसको थड़े का मौजू भी बना दिया। कई सियासतदान इस बात पे मेरे प्रोग्रामों में भी कहते रहे कि थड़े का मौजू बन गया वाकई, और मैं तो अपने वीलॉग्स में कहता आ रहा हूँ कि ये मौजू हसास था, इसके ऊपर इतनी ताख़ीर, उसके बाद फिर क़यास आराइयाँ, फिर अफवाहें, फिर तरदीदें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये सब करके इसको मज़ीद गदला किया गया। कल भी मैंने
کسی شخصیت کا حوالہ دے کے ایک جملہ احتیاط سے بولا تھا. عرض یہ ہے کہ اب اس میں سب سے اہم سوال کے اوپر آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری کہانی کہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ کچھ صحافی ہیں ٹی وی پہ پروگرامز بھی کرتے ہیں, ویلاگز بھی کرتے ہیں, جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی ہیں. ان کی جانب سے پچھلے 5-6 دنوں میں جو خبریں آئیں وہ بڑی معنی خیز تھیں. چاہے یہ خبریں ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, چاہے یہ خبر ہو کہ ابھی مزید تاخیر ہے, یا یہ خبر ہو کہ جی نون لیگ ندیم انجم صاحب کو NSA لگوانا چاہتی ہے, یا یہ خبر ہو کہ نون لیگ کی حکومت چاہتی ہے کہ وائس چیف لگایا جائے. اس طرح کی 5-6 مختلف خبریں, ان کا گلدستہ آپ نے 5-6 دنوں میں ویلاگز میں, پروگراموں میں دیکھا ہوگا. تو میں نے عرض کیا اس میں سے یہ خبریں دینے والے اکثر لوگ وہ ہیں, کسی کا میں نام نہیں لے رہا, جن کا بظاہر جو ٹلٹ ہے وہ نون لیگ کی جانب ہمیں ان کا ماضی بتاتا ہے کہ دکھائی دیتا ہے. آئی ول ناٹ نیم اینی ون, لیکن یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اب اس سب کے بیچ میں جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ہو پرویلڈ, کس نے اپنی بات منوائی, حکومت نے یا فوج نے؟ تو میرا جواب بڑا سادہ سا ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, جو ایوان صدر میں صدر مملکت جب دستخط کریں گے, ہونے کو تو ابھی ہو سکتا ہے جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل تک ہو جائے گا یا رات گئے ہو جائے گا. کل کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ کل کا امکان اس لیے بھی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے ایک خبر پہنچی ہے کہ کل DGI SPR بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دوپہر کے وقت. تو ظاہری بات ہے اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو چکا ہوگا, نوٹیفیکیشن آ چکا ہوگا, تو ہی پریس کانفرنس کریں گے نا. ان بٹوین دی ایئر تو پریس کانفرنس نہیں کریں گے. تو یہ ایک دلیل ہے جو ڈاٹ کو جوڑ کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نقطہ کہ ہو پرویل, تو میں نے آپ کو کہا کہ میری رائے میں اس میں اسٹیبلشمنٹ, اس میں فوج, اس میں عسکری قیادت پرویل کی ہے. وجہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی رہنما کی جو بھی خواہشیں ہوں وہ اس طرح سے نہیں مانی گئی. رہ گئی بات یہ ندیم انجم صاحب کی تعیناتی کی کہ اس کے پیچھے نون لیگ بڑی ہلکان ہو رہی ہے. ندیم انجم صاحب جب ریٹائرڈ ہوئے تھے تب بھی کوشش کی گئی تھی, تب بھی بات نہیں بنی تھی. میں اس موضوع پہ زیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا, کافی معلومات ہے میرے پاس, لیکن ظاہری بات ہے تقاضا ہے کہ کچھ باتوں کو وقت کے اوپر چھوڑ دیا جائے. ظاہری بات ہے نون لیگ تو ایسی چیزوں کی تردید کرے گی, اور اب بھی مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہاں, جب میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پرویل کیا اس معاملے میں تو اس کا ثبوت دیتا ہوں. آج قیوم صدیقی صاحب نے سوال پوچھا, ویسے وہاں صالح ظافر صاحب اور دیگر لوگ بھی موجود تھے جب اعظم نذیر تارڑ اور طاہر تارڑ وہاں گفتگو کرتے تھے. وہ عمران خان سینٹرک پریس کانفرنس تھی, ان پہ میل ملاقاتوں کا معاملہ تھا, وہ بعد میں ویلاگ کے اگلے حصے میں رکھا آپ کے لیے. تو آج انہوں نے سوال کیا, اس میں اعزاز سید صاحب کی فیک نیوز بھی آ گئی تھی, لیکن وہ بھی اب میں کسی اور طرح سے اسے دیکھوں گا, وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اعزاز سید صاحب کے ساتھ کیا ہوا, خبر درست تھی یا غلط تھی. تو انہوں نے سوال کیا صدیقی صاحب نے, کس کی مدت پہلے ختم ہوگی, چیف آف آرمی سٹاف کی یا CDF کی؟ کیوں؟ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ 2024 کے ایکٹ کے بعد ان کی مدت 5 سال ہو چکی ہے, یعنی وہ 2027 تک ہیں. 2022 سے 2027 تک ان کا عہدہ بنتا ہے 5 سال. اسی لیے میں ماضی کے ویلاگز میں کہہ رہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے نیا نوٹیفیکیشن 2025 میں درکار نہیں ہے. نوٹیفیکیشن نیا چاہیے ہوگا CDF کا, جو کہ آج آ رہا ہے یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو سوال تھا کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف کی مدت پہلے ختم ہوگی جو کہ 2027 تک ہے 5 سال. CDF کے اعلان اگر آپ کرتے ہیں 2025 میں تو وہ 2030 تک رہیں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2027 کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا. اس سلسلے میں کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ وائس چیف لگا دیا جائے, جیسے ہی آرمی چیف کی مدت 2027 میں ختم ہو تو وہ وائس چیف ٹیکنیکلی آرمی چیف بن جائیں, یہ CDF کے طور پر, فیلڈ مارشل کے طور پر 2030 تک میعاد پوری کریں. کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا. سائنسدان آپ سمجھ رہے ہیں, سائنسدان سیاسی سائنسدان, میں ان کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میری اطلاع یہ ہے, اور ایک دو اور صحافیوں نے بھی اس کی تصدیق کی, کہ آج جمعرات جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صبح کوئی 8-9 بجے ایک ملاقات بھی ہوئی اہم نوعیت کی, اور وہ بڑی خوشگوار طریقے سے طے پائی. اس ملاقات کے بعد وزراء کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, اور اس کے بیچ میں دیکھتا ہوں کہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے, CM پنجاب اور ساتھ نواز شریف صاحب ٹائپ پہن کے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر دفاع گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے پہ میاں نواز شریف اور CM صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بس اتنی بات میں کروں گا, معاف کیجیے گا. اور اس سے پہلے صبح سویرے 8-9 بجے ایک اہم ملاقات دو شخصیات کے بیچ اسلام آباد منڈی میں بھی ہو چکی تھی. ٹھیک, اب طے یہ ہوا کہ یہ کہانی کہ 2027 اور 2030 یہ نہیں چلے گی. اور جب یہ سوال پوچھا عبدالقیوم صدیقی نے تو جواب دیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, کوٹ ان کوٹ میں بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں
یہ دو حصوں میں نہیں ہے معاملہ، سی او ایس اور سی ڈی ایف کا معاملہ یہ دو حصوں میں نہیں ہے. سی ڈی ایف کی تعیناتی سی او ایس کے ساتھ کی جائے گی، اور خبر اور نوٹیفیکیشن جب آئے گا آپ اس کی تصدیق بھی دیکھ لیجئے گا جو میرے دیکھنے والے ہیں. یہ 5 سال کی مدت دونوں کے لیے ہوگی، 2025 سے 2030 تک کاؤنٹ کیا جائے گا دونوں عہدوں کو، چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کو، سی ڈی ایف کے عہدے کو 2025 سے 2030 تک کاؤنٹ کیا جائے گا، 5 برس. وائس چیف کی کہانی، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے، آپ کو یاد ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی سے سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا فی الحال زیر غور نہیں ہے. ندیم انجم صاحب کی کہانی، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، فی الحال اس میں بھی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. تو پھر سوال ہے کہ ہو پرویلڈ؟ جواب یہ میں نے دے دیا، 5 سال کا نوٹیفیکیشن. تاخیر جو ہوئی اس کے بعد میں نے کل آپ کو کہا تھا، کسی سیانے نے کہا تھا کہ پانی گدلا ہو گیا ہے، لیکن نون لیگ کے ذمہ دار اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آل از ویل، قیاس آرائی نہ کریں، چائے کی پیالی میں طوفان تھا، سب اچھا ہے، سب شانتی ہے. وزارت دفاع میں ایک افسر ہیں کرنل صاحب، ان کو البتہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اعزاز سید نے خبر دی تھی سر شام، کوئی میرا خیال ہے 5:30 بجے کے آس پاس انہوں نے خبر دی ہوگی کہ جی وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے سمری جاتی ہے پرائم منسٹر کی صدر کے پاس، وہ منظوری دیتے ہیں، پھر وزارت دفاع نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. وہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ بظاہر فیک تھا، کیونکہ اس میں جو جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر کو مخاطب کیا گیا وہ درست نہیں تھا. لیکن اب جب کہ اعزاز سید کے پیچھے لوگ پڑ گئے لٹ اٹھا کے کہ اعزاز نے غلط خبر دی، تو جب شام کو پرائم منسٹر آفس نے یہ خبر دی کہ جی سمری جا چکی ہے ایوان صدر میں منظوری کے لیے اور یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، تو پھر اعزاز کی سید مکمل غلط تو نہیں ہے، اعزاز سید کی خبر مکمل غلط تو نہیں ہے. ہاں جو نوٹیفیکیشن وہ لے کے آئے وہ غلط ہو سکتا ہے، تو اس کا تعلق کیا وہ وزارت دفاع کے افسر کی تبدیلی سے ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ غلط تھا، وہ خبر درست نہیں تھی، البتہ خبر میں دم یوں تھا کہ یہ پیش رفت ہو رہی تھی. لوگوں نے اعزاز سید کو بھی خاصا لتاڑا. بہرحال یہ ہو گیا ایک موضوع. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کا منظرنامہ یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ جی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے یا پھر جنرل باجوہ کا احتساب کیا جائے، اطلاع ہے کہ شاید وہ بھی باہر گئے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، سابق آرمی چیف ہیں، تو جنرل باجوہ کا احتساب تو نہیں ہو رہا، فوج کبھی بھی اپنے چیف کا احتساب نہیں کرے گی، تو پھر عمران خان کو رہا کیا جائے. تو بھائی آپ اگر عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ خود ہی وہ کام کر لے اور سال ڈیڑھ بعد الیکشن کال کر لے. یہ کیسا رہے گا؟ یہ بھی تو اچھا فارمولہ ہے نا. آپ نے جو ہیرو بننا ہے تو کوئی اور ہیرو کیوں نہ بن جائے. تو اگر اس طرح کی کہانیاں آئیں گی تو پھر میرے جیسے ناچیز تبصرے بھی ایسے کریں گے جو آپ سن رہے ہیں. اگلا منظرنامہ بقول نون لیگ کے بہت اچھا ہے، ایسے ایک صفحے پہ ہیں، سب اچھا ہے، سب شانتی ہے، سب امن ہے، بھرپور طریقے سے چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے کہ کل ایک شخصیت نے کہا تھا کہ جب پانی کھڑا ہو جائے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بحث جو ہے، نئے صوبوں پہ جنہوں نے بیٹ لگائی ہوئی ہے وہ پوسٹ پون کر دی جائے. باقی پلان آف ایکشن جو تھا ایز اٹ از جاری رہے گا. 5 سال کا سی ڈی ایف، 5 سال کا سی او ایس، کہانی ختم. اس کے بعد کوئی کہانی نہیں ہے باقی. وہ سویلین سپریمیسی جاگ گئی، سٹینڈ لے لیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا. یہ کیسے سٹینڈ لیں گے جو ان کے سہارے کھڑے ہیں؟ یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. اب آ جاتے ہیں باقی 2 موضوعات کے اوپر. اچھا نوٹیفیکیشن آنے دیں، اس کے بعد اگلی مداری میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. اس میں شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی قریبی شخصیت، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ معاملہ جلدی سے جلدی طے پا جائے. یہ تھوڑا سا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، جو لوگ ملاقات کریں گے سیاسی نوعیت کی بارہ کے پیغام رسانی کریں گے ان پر پابندی ہوگی. عظمیٰ خان صاحب آپ دوبارہ نہیں مل سکیں گی. رول نمبر 265 کا حوالہ دیا اعظم نذیر تارڑ نے، بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب سے لوگ ملنے جائیں گے اور باہر آ کے سیاسی گفتگو کریں گے تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسرا خلاصہ یہ تھا کہ جو باہر لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، احتجاج کریں گے، ان کے ساتھ بھی سختی سے نمٹیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا پیمانہ صبر کا یا ڈیل کرنے کا لبریز ہو چکا ہے، بس ہوگی نا دی. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ایک پیغام باہر آتا ہے اور ایسی آگ لگتی ہے اور ایسا رد عمل آتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے حکومت کے کینوس سے باہر چلا جاتا ہے. سو ناؤ دے آر آل سیٹ ٹو ڈیل ود دیٹ. بکلا چکلا ملیں گے، آفریدی صاحب اور دیگر کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اور میرے کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ گورنر راج والی آپشن ابھی
وقتی طور پر ٹالی گئی ہے وہ مسلسل وہاں پہ تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی۔ اصل خبر جو آج کی تھی وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی۔ نقوی صاحب نے جو یہاں ہائی کمشنر جین میریٹ ان سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حکومت پاکستان کی طرف سے حوالگی کے کاغذات برطانوی ہائی کمشنر کے سپرد کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، فوری سپرد کیا جائے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی انہوں نے فراہم کیے ہیں ان کے بقول، اور کہا کہ آزادی اظہار رائے پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے اور برطانوی تعاون کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی حوالگی کا پروسیس شروع کر دیا، یعنی انٹیریئر منسٹری بھی انوالو ہوئی اور فارن منسٹری بھی۔ اس ملاقات میں وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برطانیہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو پاکستان کے حوالے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو میں نے پھر ظاہری بات تھوڑی سی صحافیانہ طور پر جو ہم ریسرچ کرتے ہیں، کھنگالتے ہیں موضوعات کو، وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان اور یو کے بیچ مجرمانہ اور امیگریشن سے متعلقہ جو افراد ہیں ان کی واپسی کے لیے تو ایک معاہدہ موجود ہے جو کہ 2022 میں اس پہ دستخط ہوا تھا۔ اسے ریٹرنز اینڈ ری ایڈمیشن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ پاکستانی شہریوں کو واپس کر سکتا ہے جو وہاں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہوں، مجرمانہ سزائیں بھگت رہے ہوں یا امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ اب یہ تین نکات جو ہیں یہ ان دونوں پہ اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آپ غور کیجئے کہ یہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، مجرمانہ سزائیں بھگت رہے ہیں، جیل میں گئے ہیں یا امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ تینوں تو فوری طلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو مدعا ہے آزادی اظہار رائے کا، یہ برطانیہ اور یورپ جیسے ممالک کو بڑا عزیز ہے اور اکثر ہمارے جیسے ممالک سے لوگ ان ممالک میں جا کے پناہ اسی لیے لیتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگی اور ہمارا جینا دوبھر کر دیا گیا تو ہم یہاں آ گئے۔ یہ ممالک انہیں پناہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو گستاخانہ تحریریں لکھتے ہیں، گستاخانہ مذہب کے خلاف چیزیں لکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ممالک انہیں آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر پناہ دیتے ہیں۔ تو یہ برطانیہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، حوالگی کا ہمارا آپ کے ساتھ لنک ہے، مجرم اگر ہے تو ہم ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کئی ایک مجرم ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہیں جو کنوکٹڈ تھے، کلپریٹ تھے، لیکن یہ معاملہ ہے فیک نیوز کا، پروپیگنڈے کا۔ تو اس کے اوپر جو میں نے کچھ لوگوں سے برطانیہ میں بات کی تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کے اوپر جو مجرمانہ فعل ہے نا کہ جی یہ دونوں واقعی مجرم ثابت ہو رہے ہیں کسی قانون کی خلاف ورزی کر کے، اس کو ثابت کرنا ہوگا وہاں پہ برطانیہ میں، اور پھر برطانیہ بالکل اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون فراہم کرے گا۔ جو بی بی سی نے سٹوری کی ہے، بی بی سی کہتا ہے کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن دونوں منسٹریز یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں جو ہم نے ہائی کمیشن کو دیے ہیں۔ یہ جو شہزاد اکبر اور عادل راجہ یہ کہتے ہیں جی یہ الزامات ہی غلط ہیں اور برطانوی قوانین کے تحت غیر قانونی کام ہم کوئی بھی نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا جی ہائی کمیشن یہ بھی نوٹ کرے کہ ان کے خلاف بدترین کارروائیاں کی گئی ہیں، میرے اہل خانہ کو بھی اغوا کیا گیا۔ تو یہ انہوں نے پلی لی ہے۔ یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہوتی ہے باقاعدہ وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی ماں سوائے وہ تین پہلو جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیے ہیں۔ 2022 والا معاہدہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے ان ڈیٹیل، لیکن اٹ ول بی انٹرسٹنگ کیونکہ اب یہ فل تھروٹل کے ساتھ بالکل ان دونوں کی حوالگی کے اوپر بھرپور کوشش کریں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بالخصوص جو پاکستان میں بیٹھے لوگ جو ایسی کوئی گفتگو یا ایسا معاملہ کرتے ہیں جو ریاست کو لگے کہ پرابلمیٹک ہے تو اس کے اوپر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ فی الحال نوٹیفیکیشن کی کہانی تو 24 گھنٹوں میں ٹل جائے گی، تو اگلے منظرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔